सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। हुसैन फरीदोन ईरानी सदर हसन रूहानी के भाई हैं। हुसैन फरीदोन उस टीम का भी हिस्सा थे जिस टीम ने अमेरिका समेत दुनिया की 6 आलमी ताकतों के साथ 2015 में ईरान की मारूफ न्यूक्लियर डील साइन की, जिसके तहत ईरान के न्यूक्लियर मंसूबे का मुस्तकबिल तय किया जाना था और ईरान की इन 6 आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात का इन्हिसार था। हुसैन फरीदोन को बदउनवानी और सरकारी खजाने से करोड़ों डॉलर्स चोरी करने के इल्ज़ामात का सामना है। इसके अलावा हुसैन फरीदोन पर 1.5 करोड़ डॉलर्स के गबन और कई बार रिश्वत लेने के इल्ज़ामात का भी सामना है। जुलाई 2017 में ईरानी सदर हसन रूहानी के भाई हुसैन फरीदोन को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो माली जमानत पर रिहा हुए और उसके बाद से अब तक ज़ेरे तफ्तीश हैं। 2 रोज पहले उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तेहरान में अदालती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। समात में हुसैन फरीदोन और उनके 4 साथियों को भी पेश किया गया। मुल्ज़मान की मौजूदगी में हुकूमत के वकील इस्तिगासा ने उन पर फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और अब इसके बाद बाकायदा तौर पर उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात पर जरा की जाएगी। दुनिया के किसी भी मुल्क में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों को या करप्शन के खिलाफ किसी भी तरह की मुहिम की पजीराई की जाती है, ना कि उसकी हौसला शिकनी की जाए। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे हुकूमती जमात में से किसी को पकड़ा जाए, चाहे अपोजिशन में से किसी को पकड़ा जाए, जब भी किसी को पकड़ा जाता है, जैसे भी हालिया आगा सिराज दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर सिंध असम्बली, उनको नैब ने गिरफ्तार किया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतहाई सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। यहाँ तक कि आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी को सुबायत के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोड़ रही है। यानी आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार नहीं किया, तासुर यह दिया जा रहा है जैसे पूरे सूबा सिंध और सिंध के 5.5 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है नैब ने। ऐसा रवैया क्यों सामने आता है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑनरेबल मरकजी रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली मियाँ अब्दुल मनान साहब, हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ साहब आपको बहुत शुक्रिया। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। और राजा यासिर हुमायूं साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली भी और सूबाई वज़ीर हैं हायर एजुकेशन भी और सूबाई वज़ीर सियाहत पंजाब से। करीम ख्वाजा साहब, सर आपसे शुरू करता हूँ। ईरान की मिसाल आपके सामने रखी, आजकल की मिसाल, सदर सिटिंग प्रेसिडेंट के भाई के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, फर्द जुर्म लगा दी गई है, गिरफ्तार भी किया गया। उसको जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी भाई ईरान का सदर था। अगर आज इंडिक्टमेंट यानी फर्द जुर्म आयद की गई है तो भी भाई मुल्क का सदर है, लेकिन कोई भी नहीं कह रहा कि जमहूरियत, ईरान की जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, सदर के भाई को गिरफ्तार किया गया। जनाब, मसला ये है कि आपके जो दलील और आपकी जो मिसालें हैं अच्छी मिसालें हैं, मगर यहाँ मसला ये है कि आगा साहब की गिरफ्तारी इज नो इशू है तरीक़ेकार। आप कराची से अरेस्ट कर सकते थे उनको, आप एयरपोर्ट से भी अरेस्ट वारंट देकर कर सकते थे। जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया, जिस तरह उनके घर पर छापा लगाया गया, जिस तरह उनकी जो फैमिली को ट्रीट किया गया, औरतों को, और जिस तरह जो है चीज़ें की गई, उस पर हमें एतराज़ात हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ कराची में भी हो सकती थी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट स्पीकर हैं वो ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश हो गया, या वेस्ट पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है, या जो भी सूबे हमारे रहे हैं, उसमें कभी भी पाकिस्तान की तारीख में जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है वो उसको इस तरह ट्रीट या बिहेव नहीं किया जाता। तो इस हवाले से सूबायत की तो बात हम नहीं करते, मगर ये कि सेनेटर साहब जो मनाजर हमने देखे हैं दुरानी साहब को जब कल उनका राहदारी रिमांड लिया गया और फिर उसके बाद उन्हें कराची शिफ्ट किया गया, उन मनाजर में
کسی قسم کی کوئی توہین نظر نہیں آ رہی ہے. جس طرح تمام ملزمان کو نیب گرفتار کرتا ہے, عدالت میں لے کے جاتا ہے, راہداری ریمانڈ لیتا ہے, فزیکل ریمانڈ لیتا ہے, ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر جاتے ہیں, اسی طریقے سے آغا سراج درانی صاحب کو بھی لے جایا گیا ہے. اس ویڈیو میں کم از کم ہمیں کسی قسم کی توہین نظر نہیں آئی ہے, یعنی کوئی ایسا سلوک جو باقی ملزمان کی نسبت زیادہ بدتر سلوک کیا گیا ہو درانی صاحب کے ساتھ. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو جب لے کر جا رہے تھے, مگر اس سے پہلے جو ایک دن 1.5 دن جو کچھ اس سے ہوا ہے وہ تو کسی نے نہیں دکھایا کہ ان سے جو ہے ہوٹل میں کس طرح بہیو کیا گیا, کس طرح ہوٹل سے اس کو نکالا گیا, کس طرح اس کو لایا گیا. یہ تو بات کیا چیزیں ہیں, اور یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے. یہ تو آپ کو اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو آپ ان کو جو ہے اپنا وارنٹس دے کر ان کے گھر سے بھی اریسٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن آج میں خود جو ریمانڈ جب مل رہا تھا تو ہم بہت سے وہاں لوگ تھے. تو پہلی بات ہے کہ جو اسپیکر کا سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ 21 گریڈ آفیسر ہوتا ہے, اس نے بھی یہ بتایا کہ کوئی ان کی نیب کی طرف سے کوئی چٹھی وٹھی یا کچھ ایسے کچھ نہیں آیا, ٹھیک ہے, اسمبلی میں. اس کے بعد گھر پر بھی اس کے پاس نہیں آیا. پھر انہوں نے آج یہ بولا کہ ہم نے گھر کے جو دیوار پر لگا دیا. بھائی وہ تو اسپیکر کا گھر ہوتا ہے, وہاں تو پولیس ہوتی ہے, پولیس نے بھی کوئی ایسی بات چیز نہیں دیکھی ہے. تو یہ میرے خیال سے طریقہ کار اور چیزیں بہت غلط جا رہی ہیں, اور اس کے فال بیکس بڑے خراب ہوں گے آگے چل کر. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی آج اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. میں چاہوں گا ذرا منسٹر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں, چونکہ اگرچہ نیب حکومت کے ماتحت نہیں ہے لیکن ریاست کا تو حصہ ہے, اور ریاست کو حکومت چلاتی ہے. جو بھی حکومت وقت ہے, اور ریاست کا کوئی ادارہ وہ حکومت کے ماتحت ہو یا نہ ہو, اس ادارے کے برے کنڈکٹ کی ذمہ دار حکومت ہی سمجھی جاتی ہے. تو یہ جو شکایت کی ہے آج وزیر اعلیٰ سندھ نے, وہ ذرا سنوائی جائے نیب کے حوالے سے. نہایت ہی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اس صوبے کا چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی اس اسمبلی کے اسپیکر کو, ان کی فیملی کو ہم ایک نیب کی ٹیررزم سے ہم بچا نہ سکے. مجھے یہ بتایا گیا کہ نہایت ہی بدتمیزی کی گئی خواتین کے ساتھ. انہیں کہا گیا کہ جی بیسمنٹ کہاں ہے بتاؤ. بھائی انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بیسمنٹ ہے ہی نہیں. سگریٹ پی رہے تھے, ان کو اتنی شرم نہیں آئی. ان کو کسی نے کہا کہ جی مجھے سگریٹ نہ پیے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ایک بچی نے تو اسے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا کر سکتے ہو, اور دھواں اسے منہ پہ مارا سگریٹ کا اگلا ٹچ. 6-7 گھنٹے تک ان کے گھر میں اندر رہے, ان سے بدتمیزی کی, عجیب فکرے کستے رہے, ساری چیزیں الٹ پلٹ کی. وہ خواتین اندر بے بس, ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. ان کے فون وغیرہ ان سے چھین لیے تھے, یا ان سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے فون استعمال کیا تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے. رائٹ جی راجہ صاحب, اب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے مراد علی شاہ صاحب کی. ظاہری بات ہے ان کو جو فیملی نے بتایا وہ بیان کر رہے ہیں. ابھی نیب نے اس کی تردید کیا, اور نیب نے کہا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں, ہم کسی کے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آئے جو شکایت وزیر اعلیٰ سندھ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ان کی بات کو مان بھی لیں وزیر اعلیٰ سندھ کی راجہ صاحب, تو اس میں بدتمیزی کرنے کا اختیار نہیں, کسی کو بھی کسی بھی ادارے کو فکرے کسنے کا اختیار نہیں ہے. یوں کسی کے گھر میں جا کے یہ سگریٹ پینا جو وہ شکایت کر رہے ہیں یہ اختیار نہیں ہے کسی کو بھی. لیکن وہ تو تلاشی لینے کے لیے آئے تھے نا, تو تلاشی لینے کا اختیار تو ان کے پاس ہے. یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو فون نہیں کریں کیونکہ وہ اس وقت گھر کو سرچ کر رہے ہیں, ان کے پاس سرچ وارنٹ ہوں گے. یا یہ پوچھنا کہ فائلز کہاں پڑی ہوئی ہیں, بیسمنٹ کہاں ہے, یا فائلز کی تلاشی لیتے وقت ریکارڈ کو الٹ پلٹ کر دینا, یہ تو سرچ کے دوران ہوتا ہے. یہ تو کوئی اتنی شکایت کرنے والی بات نہیں ہے راجہ صاحب. جناب میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم اس جو ٹرائبل کلچر ہے نا اس کی سوچ سے باہر نہیں نکل سکے. آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں, آپ ایک ماڈرن سٹیٹ کی پولیٹیکل پارٹی, آپ نے اپنے کسی ممبر کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کرنا ہوتا جیسے آپ کی قبیلے کے اپنے قبیلے کے پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہماری بھی پارٹی کے وزیر ہوئے اور وہ بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے جس دن وہ گئے نیب, تو ہی واز ناٹ ریڈی فار دیٹ. ہمیں بھی دکھ ہے, ہمارے ساتھی ہیں کئی سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کا ریئیکشن جو ہے پی ٹی آئی کے کسی ممبر کی طرف سے نہیں دیکھا ہوگا. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی نیب کا ایٹیٹیوڈ, تو میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر وہ سچ بول رہے ہیں, لیکن یہ مفروضوں پہ بات نہیں ہوتی. اگر نیب ڈینائی کر رہی ہے, اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور واقعی کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو وہ غلط ہے. کسی کی فیملی سے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جو مارشل لاء دور میں ہم نے دیکھا
وہ جو کچھ ہوتا رہا یہ ایک جمہوری کلچر میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال نیب کو یہ تلاشی کا بھی حق حاصل ہے, گرفتار کرنے کا بھی حق حاصل ہے. ان کو جو سائیڈ لینے کا جو کلچر ہے اس کو چینج ہونا چاہیے, صرف اس وجہ سے کہ کوئی آپ کی پارٹی کا ممبر ہے. اور دوسری یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ آپ جب آلریڈی نیب میں کیس تو چل رہے تھے, ریفرنسز ور دیئر, تو آپ ایسے شخص کو کسی امپورٹنٹ پوزیشن پہ بٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ کچھ ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ یو کانٹ بی ڈیفینسو اباؤٹ اٹ. ہمارے سینئر منسٹر صاحب تھے, ان کو اریسٹ کیا گیا, آپ نے ریئیکشن بھی دیکھ لیا اور اب ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس کالڈ فار. رائٹ. قومی اسمبلی میں آج خورشید شاہ صاحب نے بھی بڑی سخت تقریر کی. ان کا رائٹ تھا, ان کی پارٹی اسپیکر کو پکڑا گیا ہے, ان کی پارٹی کے سینئر ممبر ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب بھی بولے, تحریک انصاف کی طرف سے بھی جواب آیا. خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے, بلکہ اپیل کیا انہوں نے سارے پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ سب کو احتجاج کرنا ہوگا اور یہ آپ سب کی عزت کا معاملہ ہے. اب یہ جو فرمایا خورشید شاہ صاحب نے, ذرا یہ سنیے, اس سے مطلب کیا اخذ ہوتا ہے وہ میں ذرا میاں صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. ہم ہر سطح پہ احتجاج کریں گے, اور سب سے بڑی احتجاج کی جگہ یہاں پہ احتجاج ہونا چاہیے. یہاں پہ اسمبلی کو اپنے وقار, اپنے احترام کے لیے احتجاج کرنا چاہیے. اگر آج اے کو پکڑا گیا ہے تو کل بی کو پکڑا جائے گا, سی کو میں سارے پاکستان کے پارلیمنٹرین کو اپیل کروں گا کہ اپنے خاطر یہ بھی احتجاج کرے. اگر آج کا دن آپ نے گنوایا کی قسم, پھر آپ کے لیے, آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے بھی کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا. رائٹ جی میاں صاحب, یہ تو بڑی کھل کے جو خورشید شاہ صاحب فرما رہے ہیں, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پارلیمنٹیرینز ایک دوسرے کی ڈھال بن جائیں, سارے پارلیمنٹیرینز کیا کوئی پریشر گروپ بنا لیں, کیا کوئی جتھا بنا لیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو فلاں پکڑا گیا, کل کو میرے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں, میرے ان کے اقدامات کے خلاف بھی چل رہے ہیں, کل کو میں بھی پکڑا جا سکتا ہوں, تم بھی پکڑے جا سکتے ہو, فلاں بھی پکڑا جا سکتا ہے. تو آج ہی آؤ مل کے اکٹھے ہو جاؤ اور نیب کو کام کرنے سے روک دو, اور یہ آغا سراج درانی کو کیوں پکڑ لیا ہے, تاکہ کل کو جب ہمیں پکڑا جائے تو بھی ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر عباس, بڑی دیر کے بعد رابطہ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹیرین سارے چور ہیں؟ کیا پارلیمنٹیرین پہ ہی سختی کا یہ آیا ہوا ہے عذاب؟ کیا پاکستان میں کوئی اور کرپٹ نہیں ہے؟ امیر عباس, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, کسی تھانے میں چلے جائیں, کسی کام سے چلے جائیں, اور پھر مجھے یہ نہ بتائیے گا کہ میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, میرا نام امیر عباس ہے. ذرا خاموشی سے چیک کریں. باقی جہاں تک تعلق ہے سراج درانی صاحب کے گھر والوں کی سٹیٹمنٹ کا, وہ آج سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے, اور ایک بچی رو رو کے بتا رہی ہے. تو اس کے بارے میں ہم سب فکر مند ہیں کہ کیا ہمارے گھر جو بیٹیاں, ہماری بہویں ہیں, جو ہماری بیویاں ہیں, کیا ان کی عزت چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہوگا؟ کیا اسی طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جائے گا؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیوں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, یا پیپل پارٹی ہو, یا باقی ہماری قابل احترام پارٹیاں ہوں, سب کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور باقی جہاں تک بات ہے کہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ان کی نیب میں انکوائری تھی سراج درانی صاحب کی, ان کو امپارٹنٹ عہدہ نہیں دیا جائے گا. تو بھائی میری آپ سے درخواست ہے, یہ کام تو آپ کر چکے ہیں. آپ نے علیم خان صاحب کو نیب میں انکوائری کے باوجود سینئر منسٹر بنایا, آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کو نیب میں انکوائری کے باوجود سپیکر بنایا, آپ نے پرویز خٹک صاحب کو نیب میں انکوائری کے باوجود بہت بڑا عہدہ دیا وزیر داخلہ کا, اور پھر وزیر جتنے بھی ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جو تمام جماعتوں کے میجورٹی کرپٹ افراد ہیں, میجورٹی کرپٹ پالیٹیشن ہیں, وہ اس نئی جماعت میں گئے ہیں یا بیچے گئے ہیں, یہ بھی قوم کو پتہ چل جائے. صحیح ہے. اچھا میاں صاحب, وہ تو آپ نے بالکل بجا فرمایا جو آپ نے آغاز میں کہا کہ آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں, وہاں ایک سے بڑھ کر ایک کرپٹ ہے, وہاں کرپشن کی خوفناک قسم کی داستانیں ہیں. لیکن میں آتا ہوں راجہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن میاں صاحب 5 سال آپ کی حکومت تھی, اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی, درانی صاحب کی پارٹی کی حکومت تھی, اب 5 سال یہ تحریک انصاف کے پاس حکومت ہے.
اب اگر 5 سال گزرنے کے بعد 2023 میں تحریک انصاف والے یہ شکایت کریں کہ جی فلاں محکمے میں بھی کرپشن ہے، فلاں فوج میں بھی کرپشن ہے، جوڈیشری میں بھی کرپشن ہے، تو پھر ان کو چاہیے نا کہ حکومت چھوڑ دیں، یا پھر یہ حکومت پر رہتے ہوئے ان اداروں کو ٹھیک کر لیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ کرپشن ہے. تو کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا پھر آپ کی جماعت کو ان 5 سالوں میں. امیر عباس، آپ کو میرا آج سے 3-4 سال پہلے کا میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، آپ میرے بھائی ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آج سے 100 سال پہلے دہلی میں بیبیاں میاں کا نام نہیں لیتی تھیں امیر عباس، انہوں نے کہتی تھی. یہ تو سارے کام انہوں کے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں. یہ حکومت بھی انہوں کی ہے. صحیح ہے. میں سینیٹر کریم خواجہ صاحب، یاد ہے نا آپ کو میرا آپ کے ساتھ وہ پروگرام؟ بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے. کریم خواجہ صاحب، ان کی پارٹی کی تو شکایت ہے انہوں کی، آپ کی شکایت کس سے ہے؟ یہ حکومت کا کوئی نیکسس ہے نیب کے ساتھ، یا کوئی اور ہے جو نیب کو آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان جب بنا نا تو اس زمانے میں یہاں جب برٹش انڈیا تھا تو 1935 کا ایکٹ آیا اور اسمبلیز بنی سب جگہوں پر. پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد جو وائس رائز ہوتے تھے یا گورنر جنرلز جو ہوتے تھے پارٹیشن کے بعد، وہ بڑے طاقتور ہوتے تھے. ہمارے پاس سندھ میں جب پارٹیشن ہو گیا تو سندھ اسمبلی میں ایوب کھوڑو چیف منسٹر تھا، تو اس کو ہٹایا گیا. اس پر الزام لگایا گیا کہ کیونکہ اس نے ڈس ایگریمنٹس کی بہت سی چیزوں میں نہ مانی، تو ان کو کہا کہ بھائی اس نے ٹائپ رائٹر جو ہے وہ چوری کیا ہے، کرپشن کی ہے. اسی طرح پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی، اسی طرح اس زمانے میں NWFP تھی، ایون بنگال کی اسمبلی بھی توڑی گئی. تو یہ پاکستان میں 70 سال سے چلتا آ رہا ہے کہ بھائی کرپشن ہے، نیپوٹزم ہے، انکمپٹنسی ہے پالیٹیشنز کی. اور یہ سسٹم جو ہے برٹش انڈیا سے ہمارے پاس انہیرنٹ ہوا، اور 70 سال سے یہی کرپشن کی کہانیاں، نام مختلف ہے باقی کہانی وہ سیم ہے. اور وہ طاقتور طبقہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کو برٹش انڈیا کی 20% پاپولیشن ملی تھی، 17% ریونیو ملا تھا، 33% یہاں کو برٹش انڈیا کی فوج ملی تھی. تو بدقسمتی سے پاکستان میں انسٹیٹیوشنز جو تھے پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کو اسٹیبل طاقتور طبقوں نے نہیں ہونے دیا، دیٹ از بیوروکریسی، سول اینڈ ملٹری. اور یہ سیم کہانی چل رہی ہے جو برٹش انڈیا کے وقت کی تھی. خواجہ صاحب، یہ تو آپ ڈائگنوز کر رہے ہیں نا، بیماری کو ڈائگنوز کر رہے ہیں آپ، یہ تو آپ ڈائگنوز کر رہے ہیں، اس کی تشخیص کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل پھر تو نکالنا تھا نا. یا تو آپ کی جماعت اور مسلم لیگ نون یا تو قوم کے سامنے آج رکھے کہ ہم نے ان 10 سالوں میں ماضی میں جو کچھ ہوا 90 یا 80 کی دہائی میں اگر ہم اس کو معاف بھی کر دیں تو کم از کم 2008 سے لے کے 2018 تک کی تو کوئی پیش رفت رکھی جائے نا آپ دونوں جماعتوں کی طرف سے قوم کے سامنے کہ سسٹم کلونیل تھا، فلاں تھا، تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کچھ کیا ہے. جب آپ کوئی پرفارمنس بھی سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر سسٹم کو ٹھیک تو کرنا ہے نا. اگر آج ان کی پارٹی کے دور میں اگر نیب کام کر رہا ہے تو اس کو روکا تو نہیں جا سکتا. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. خورشید شاہ صاحب نے سراج درانی صاحب کے حوالے سے کچھ فرمایا، وہ میں ذرا چاہوں گا راجہ صاحب کے سامنے رکھا جائے. بریک کے بعد خوش آمدید. خورشید شاہ صاحب نے آج آغا سراج درانی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے فلور پر آغا سراج درانی صاحب کے خاندان کا جو سیاسی کنٹریبیوشن رہا ہے سندھ میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ ذرا سوال کریں گے راجہ صاحب سے. لیکن انہوں نے کہا کیا ہے وہ ذرا سنائیں گے. آغا سراج کی شاید ان کو ہسٹری میرے دوستوں کو شاید کم دوستوں کو پتا ہو. اس کا دادا چاچا آغا بدر العالم درانی 1956 کے سندھ اسمبلی کا اسپیکر تھا. اس کا باپ آغا صدر الدین 1972-73 کی اسمبلی کا اسپیکر تھا. اور آغا سراج یہ دوسرا ٹائم ہے جو اسپیکر ہے. ویل آف ایک فیملی ہے، بہت بڑی بڑی فیملیاں ہیں، تواناز ہیں، دولتاناز ہیں، بہت بڑی بڑی فیملیز کام ہوتی ہے.
उन फैमिली में इनका नाम भी था और है। राइट जी, राजा साहब बहुत मोतबर और बहुत मोहतरम खानदान होगा दुरानी साहब का, और है, और ये जो कुछ फरमा रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है कि इनके खानदान का सिंध की सियासत में बड़ा किरदार रहा है। लेकिन ये इस बात की दलील तो नहीं हो सकता कि अगर दुरानी खानदान जो 60, 70 या 80 साल से सियासत में, अगर उनके खानदान से कोई फर्द अगर 2019 में कुछ गलत कर रहा होगा मुबैना तौर पे, तो उसको इसलिए ना पकड़ा जाए क्यों? क्योंकि उसके वालिद सिंध असम्बली के स्पीकर थे, उसके दादा सिंध असम्बली के स्पीकर थे, उसके चचा फलां थे। इस तरह तो फिर हर आदमी को यह हक हासिल होगा कि वो अपने हसब और नसब की बुनियाद पर इदारों को दिखाना शुरू कर दे, आईना या ताना देना शुरू कर दे कि मेरा हसब नसब तो ये है, मेरा बाप फलां था, मेरा दादा फलां था, लिहाजा मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरा ख्याल ने जवाब खुद ही दे दिया अपनी बात का। इलॉजिकल सी बात उन्होंने की है। खानदान मैट्री और हजरत नूह का बेटा अगर उनके का था तो उसकी भी कोई वजह थी। तो ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इंडिविजुअल्स मैटर करते हैं। अच्छे लोगों के घर बुरे लोग पैदा हो जाते तो लॉजिक आगे नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो अभी पहले मियाँ साहब ने कहा कि हमारी पार्टी में भी हमने भी ऐसे लोगों को वजीर बनाया जो सपोजिटली मुलजिम हैं नैब के। मैंने यही बात की, मुलजिम हैं तो हम तैयार हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर हमें शोर और गुल मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आपने देखा कि पीटीआई का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था जो टिपिकल रिएक्शन होते हैं उनसे। तो आपके साहिब इल्म होने में यही फ़र्क होता है कि आपको इल्म ये सिखाता है कि अपनी रोमन वैल्यूज़ और ट्राइबल वैल्यूज़ से निकलें और राइट्स एंड रॉन्ग्स पे चलें। और आप सिर्फ इस वजह से किसी की सपोर्ट नहीं करते कि वो आपका भाई है या आपकी पार्टी में है या आपके ट्राइब में है, आप इस वजह से सपोर्ट करते हैं कौन सही है कौन गलत है। अगर आपका भी कोई भाई या दोस्त गलत हो तो आपको उसको गलत कहना पड़ता है या खामोश रहना पड़ता है। सही है। लेकिन राजा साहब जो शिकायत ऑपोजिशन की है कि ऑपोजिशन के साथ सिलेक्टिव किस्म का हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और हुकूमत के सिर्फ एक शख्स को, अलीम खान साहब को पकड़ लिया गया है बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे, ताकि ऑपोजिशन को शट अप कॉल दी जा सके कि देखें जी आप अगर कहते हैं आपके लोग पकड़े जा रहे हैं तो हमारा भी पकड़ा गया है। तो वो तो इसको बैलेंसिंग एक्ट कह रहे हैं। बेसिकली जी बिल्कुल ये एक मिसकंसेप्ट आप एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बात को। अलीम खान साहब अगर अरेस्ट हुए तो अभी हो सकता है कोई और भी हो जाए, दिस इज पॉसिबल। ये गवर्नमेंट नया बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और बिल्कुल उसमें नाम इंटरफेयर नाम नहीं बनाए। हमारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बता रहे हैं कि ये अभी तो हमने तो शुरू ही नहीं किया काम, और जब हमारे रेफरेंसेस जाएंगे तो फिर तो शायद ये एक्यूज करे हमें कोई। लेकिन फिलहाल तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये तमाम जो केसेस हैं ये गुज़िश्ता गवर्नमेंट से चले आ रहे थे और नया कर रही है और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर। दीज आर द फैक्ट्स। सही है मियाँ साहब, ये जो बात राजा साहब फरमा रहे हैं यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कही कि जितने केसेस इस वक्त ऑपोजिशन के खिलाफ चल रहे हैं ये सारे वो केसेस हैं जो हमारी हुकूमत से आने से पहले के हैं। कोई 5 साल पुराना होगा, कोई 1 साल, कोई 10 साल पुराना होगा। तो ये अभी तो उन केसेस में ऑपोजिशन अगर पकड़ी जा रही है। अच्छा मियाँ साहब को ज़रा दोबारा से कनेक्ट करें, शायद उन्हें आवाज़ नहीं जा रही है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, ये फयाजुल हसन चौहान साहब सूबाई वज़ीर पंजाब के, उन्होंने कुछ फरमाया जरदारी साहब के बारे में। मैं चाहूँगा ज़रा ये सुनवाएं ताकि आपका जवाब इस पर ले लिया जाए। आसिफ जरदारी साहब का मसला ये है कि वो हम पुराने दौर के अंदर अलिफ लैला की जो है वो दास्तानें पीटीवी पे देखा करते थे, ड्रामे। उसमें कहा जाता था कि अगर किसी जिन को काबू करना है तो फलां तोते के अंदर जनाब उस जिन की जान है। आसिफ अली जरदारी साहब करप्शन के जिन हैं, उनकी जान मुख्तलिफ तोतों में है। उसमें आगा सिराज दुरानी साहब भी हैं, उसमें डॉक्टर आसिम साहब भी हैं, उसमें शर्जील मेमन साहब भी हैं, उसमें मुजफ्फर टप्पी साहब भी हैं, उसमें उज़ैर बलोच साहब भी हैं, और एक तोती भी है एयान अली जी। सेनेटर साहब देखें, मैं ये कहूँगा कि कम ज़र्फ़ किस्म की गुफ्तगू जो शख्स करता है, तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि जवाब जायला बुअत खामोश। तो मौलाना साहब ने आज से कुछ 100 साल पहले बात की थी कि जाहिल अगर गुफ्तगू करे तो खामोशी बेहतर है। अब मैं इतना घटिया बनकर जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, मगर पॉलिटिकली और अदालत में और जो एक सिस्टम होता है उसके हिसाब से चलेंगे
اور عدالتوں کو ہم نے پریویسلی بھی فیس کیا ہے اور ابھی بھی فیس کریں گے. زرداری صاحب نے کل ہی فرمایا ہے. تو لیٹ سی, پولیٹکس میں جیل بھی ہوتی ہے, الزامات بھی لگتے ہیں. ابھی تک الزامات ثابت 15-20 سال سے نہیں ہوئے ہیں. تو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آغا صاحب بھی فیس کریں گے, تو ہم فیس کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ٹرائبلزم اور یہ وہ, دیکھیں اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے تو کہے گا بھائی فلانے کا بیٹا ہے اور اس کا دادا یہ کرتا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری, جیل از نتھنگ, مگر ایک تھرو ایک سسٹم ہونا چاہیے. جو سسٹم کے تحت نہیں ہوا, انسلٹ کیا گیا, بےزتی کی گئی. پھر اس طرح تو عمران خان پر بھی ہیلی کاپٹر کا کیس ہے, اس کو بھی اندر کیا جائے. ڈیفنس منسٹر پر بھی کیس ہے, اس کو بھی اندر کیا جائے. اسی طرح اسد کیسر پر بھی کیس ہے جو اسپیکر ہے, اور بہت سے ان کے جو ٹارزنز ہیں ان پر بہت زیادہ کیسز ہیں. تو ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح پیپلز پارٹی والوں سے کیا جائے. یہ تو سلیکٹیو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح اور کہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے. باقی وی ول فیس دا تھنگ. پولیٹیکل اسٹرگل ہم نے کی ہے اور اب فیوچر میں بھی کریں گے, اس سے ہم گھبرانے والے تو نہیں ہیں. رائٹ. میاں صاحب, آپ کو شاید آواز نہیں پہنچی تھی. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی وہی اس وقت منسٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں, راجہ صاحب, کہ جتنے کیسز اس وقت پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف ہیں, یہ سارے وہ کیسز ہیں جو 1 سال, 5 سال یا 10 سال پرانے ہوں گے. موجودہ حکومت نے ابھی تک آپ کے خلاف کوئی ریفرنس داخل نہیں کیا, آپ کی یا پیپلز پارٹی کی کسی بھی فرد کے خلاف. تو اگر ابھی پرانے ریفرنسز کی وجہ سے اپوزیشن غصے میں ہے, تو جب موجودہ حکومت آپ کے خلاف ریفرنس دائر کرے گی تو پھر کیا حشر ہوگا آپ کا؟ دیکھیں امیر عباس, جب موجودہ حکومت ریفرنس دائر کرے گی, جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو پھر نیب غیر جانبدار ادارہ نہیں ہوگا. پھر ان کی طرف سے جو فرمایا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نہ فیاض الحسن چوہان کی زبان میں بولیں گے نہ فواد چودھری کی, ہم عزت احترام سے بولیں گے. اور چونکہ میں پارلیمنٹیرین 2 دفعہ رہا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب میں سخت بولتا ہوں تو لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن موجودہ حالات میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ قوم کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. آج جس طرح ہندوستان بہیو کر رہا ہے, جو دھمکیاں دے رہا ہے, آج 1965 والا پاکستان چاہیے, خدا نخواستہ 1971 والا نہیں چاہیے. تو اس کے لیے یہ ذرا اپنی زبان کر لیں. باقی کارروائیاں تو چلتی رہتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, ہسپتال میں ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے جیل کاٹی, اور جس دن ان کی ضمانت ہوئی, محترم جج صاحب نے جو ریمارکس پاس کیے وہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں, اور اداروں کی جانبداری یا غیر جانبداری کو چیک کرنے کے لیے کافی ہیں. اچھا میاں صاحب, چونکہ آپ نے جو انٹرنیشنل ٹینشن ہے جو انڈیا کی طرف سے, اس کا آپ نے ذکر کیا, تو کلبھوشن یادیو کا کیس جس کی سماعت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہو رہی ہے, وہاں بھارتی وکیل نے اپنے دلائل میں نواز شریف صاحب نے جو ڈان کو انٹرویو دیا تھا, اس انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو بطور ایویڈنس پیش کیا ہے اپنے کیس کو بلڈ کرنے کے لیے. تو اس نے کیا کہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, ذرا یہ سنائے گا, پھر اس میں میاں صاحب سے بات کرتے ہیں. Pakistan has taken action to try civilians by its military courts and made no progress to take forward trials in cases of heinous terror attacks like the one in Mumbai by Pakistani terrorists. Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks, stating, "Militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete that trial?" جی میاں صاحب, جو نواز شریف صاحب کا انٹرویو جس پہ آپ کو یاد ہے وہ ڈان لیکس, اس کے بعد پھر ایک اور انٹرویو جو سرل المیڈا نے کیا تھا نواز شریف صاحب کا, تو اس پہ یہ ساری اپوزیشن, پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, پی ٹی آئی بھی, اور انہوں نے میاں صاحب پر غداری کا الزام بھی لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے اور وہ اپنی فوج کو بدنام کر رہا ہے دنیا میں, اور پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہی بات اٹھا کے آج انڈین وکیل جو ہے وہ اپنی دلیل کے طور پہ استعمال کر رہا ہے.
دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ مشرف صاحب کا وہ انٹرویو دیکھیں جس میں کشمیری ملیٹنٹس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں، جو آج بھی فیس بک پہ لگا ہوا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کا انٹرویو دیکھیں کہ جو وہ اداروں کے بارے میں فرماتے رہے ہیں۔ یہ نواز شریف نے اگر ایسی بات کوئی کی ہے تو وہ اس وقت جب بمبئی اٹیک ہوا ہے اور جو انٹرنیشنلی ہم پہ مڈ تھروئنگ ہو رہی تھی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو پلوامہ میں ہوا ہے اس میں ہم بالکل اداروں کے، اپنی حکومتوں کے، اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں کہ ہندوستان غلط کر رہا ہے۔ انہوں نے کسی پرانے انٹرویو کے حوالے سے آج تک دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ انٹرویو میں یہ کہا گیا تھا تو ہمارا اس لیے وہ سالڈ ایویڈنس کے طور پہ پیش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جہاں تک ان باتوں کے تعلق ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کی کتنی خدمت کی، نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، نواز شریف نے امریکہ کا پریشر نہیں مانا، نواز شریف نے عجلا وطنی قبول کی، نواز شریف کی محب وطنی کو چیلنج کرنا آسمان کی طرف تھوکنے کے برابر ہے۔ زبردست، کیا بات ہے راجہ صاحب۔ اگرچہ یہ جو انڈین وکیل نے آرگومنٹ دیا ہے، یعنی اپنے آرگومنٹ میں جو ایویڈنس کے طور پہ اس نے رکھا ہے نواز شریف صاحب کے انٹرویو کو، وہ غلط یا صحیح ایک طرف، اگرچہ اس کا کلبھوشن کے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا اور وہ شاید اپنا کیس خود ہی خراب کر رہا تھا، لیکن حکومت کس طرح دیکھتی ہے نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو اگر کسی انٹرنیشنل فورم پہ کوٹ کیا جا رہا ہے؟ مسلم لیگ کے میجورٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محب وطن ہے، مسلم لیگ میں شامل بھی شاید اس لیے ہے کہ وہ مسلم لیگ کو پاکستان کی فاؤنڈنگ پارٹی سمجھتے ہیں۔ جو نواز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے تو میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تو ان کو سمجھ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یا پھر یہ پلانڈ ویسٹرن پاورز کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ گزشتہ گورنمنٹ میں جو کچھ یہ 5 سال میں کرتے رہے ہیں، میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ، تو یہ حیران کن واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ کس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں یہ کس کے ساتھ ہے۔ اب کیا کسی کے ساتھ ہونا محب وطن نہ ہونا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں لیکن یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ کر رہے تھے جو لائٹ وہ بیسیکلی سوٹ کرتی ہے انڈیا کو بھی اور ویسٹ کو بھی، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ میں بالکل برملا ٹی وی پہ یہ بات کر رہا ہوں، اور ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ لائن ٹو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محب وطن نہیں ہیں یا نہیں ہیں، دیٹ ڈزنٹ سے اینی تھنگ، بٹ جو وہ لائن ٹو کر رہے ہیں وہ بالکل ویسٹرن جو پروپیگنڈا کہہ لیں یا ان کا نیریٹو کہہ لیں اس کو یہ سوٹ کرتی ہے۔ جی میاں صاحب، فائدہ تو ہوا نا بھارت کو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے؟ نہ نواز شریف صاحب یہ بات کہتے، نہ آج انڈیا اس کو عالمی عدالت انصاف میں کوٹ کر رہا ہوتا۔ دیکھیں میری بات سنیں امیر عباس، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کس پیرائے میں یہ بات کی، کس پیرائے میں یہ چھپا، یہ میں آج اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک شور مچ جاتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح کہ آپ نے خود کیا کیا فرمایا اور کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس چکر میں آج ہم پڑ گئے تو میرے کاغذ پہ 10 مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ خان صاحب نے کس وقت کیا کیا فرمایا، پھر سارا پروگرام اس کے جواب میں چلا جائے گا۔ اچھا چلے کچھ بتا دیں کاغذ پہ کیا لکھا ہے آپ نے، 1-2-4 چیزیں بتا ہی دیں۔ ہاں جی میں لکھ دیتا ہوں کہ جب جرنیل اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کتوں کو اقتدار میں لے آتے ہیں۔ پوچھیں یہ انٹرویو ہے کہ نہیں عمران خان صاحب کا؟ اچھا جب کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ چھیڑی گئی تھی افغانستان کی، سنیں اب تسلی سے سنیں، خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو افغانستان جنگ چھیڑی گئی تھی یہ ہمیں نہیں چھیڑنی چاہیے تھی، یہ ہماری غلطی ہے اداروں کی۔ کیا کیا نہیں فرمایا انہوں نے، اور آج کوئی اٹھا کے وہ سارا سامنے لے جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ آپ کو جلدی یہ بڑے سالڈ قسم کے پوائنٹس کس نے دے دیے میاں صاحب؟ چاہیے آپ فرماتے ہیں سر، آپ کے پروگرام ہیں، آپ کے ہم ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کے ہم فوٹیج رکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی انٹیلیجنس کوئی ادارہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے جی راجہ صاحب۔ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ہمیں افغانستان کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بھی ہے، ایسے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اینٹی آرمی ہے یا اینٹی پاکستان ہے۔ یہ اس کی بات کی نا ڈیپتھ کو نہیں سمجھ، سپرفیشل بات کی، امریکہ کیا چاہتا ہے، ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، انڈیا کیا چاہتا ہے،
وہ ان کا اس وقت لائن کیا ہے آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے, ادراک ہونا چاہیے. اور اس which is of course led by the army, اور لوگ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ جسٹ ون, کوئی ایک محکمے کا نام نہیں ہے. وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں ہر پولیٹیشنز بھی شامل ہیں, جوڈیشری بھی شامل ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ آپ اس کے اگر اینٹی لائن ٹاک کرتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ آپ کے ایکشنز, آپ کے گزشتہ کچھ, اور 7 میں میاں صاحب جو کر رہے ہیں تمام کیومولیٹ کر آپ کا ایک اوپینین بناتی ہیں. یہ کوئی ایک آدھ ایکشن سے نہیں ہوا ویسے. تو بہرحال میرا خیال ہے یہ ڈبیٹ جس طرح انہوں نے کہا جس کے بعد ہم اس وقت جو آج کا اس پہ آج رائٹ. بہت بہت شکریہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب. وقت ختم. میاں عبد المنان صاحب, ان کی طبیعت بھی علیل تھی, کافی عرصے کے بعد پروگرام میں شرکت کی. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے جوائن کر رہے تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. پشاور اور اس کے مضافات کے لوگوں کی یہ بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ جو باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اس ایئرپورٹ پہ رات کو فلائٹس نہ تو لینڈ کر سکتی تھیں نہ ہی ٹیک آف کر سکتی تھیں. یہ سہولت وہاں پہ حاصل نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو بیرون ملک جانے میں اکثر تاخیر کا سامنا رہتا تھا, یا انہیں قریبی ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ کو استعمال کرنا پڑتا تھا. یہ سہولت وہاں پہ ابھی پہنچا دی گئی ہے. بڑی درینہ خواہش تھی وہاں کے لوگوں کی, اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے لیے جو فلائٹس ہیں ابھی وہ شروع کی جا رہی ہیں. اور جو چیف آپریٹنگ آفیسر اور ایئرپورٹ مینیجر ہیں باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے, عبید الرحمان عباسی صاحب, انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اس سہولت کو اس ایئرپورٹ پر لانے کے لیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.